बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कारी अताउल मन्नान साहिब चिश्ती निज़ामी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम सवालात व जवाबात की नशिस्त पर मुश्तमिल होता है। आप अहबाब के भेजे गए सवालात, चाहे वो किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हों, मुआशी मसाइल हों, अखलाकी मसाइल हों, कोई वज़ाइफ़ के हवाले से हो, ख़ास तौर पे जो फ़िक़ही सवालात आपके हमें मौसूल होते हैं, हम उन पर बहस करते हैं। तो आज के सवालात की जानिब बढ़ने से पहले, चूँकि हर काम की इब्तिदा जायज़ काम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह ताला के पाक कलाम से करनी चाहिए, तो हम इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुक़द्दह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। ख़राबी है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे बदी करे। जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा, क्या ये समझता है कि उसका माल उसे दुनिया में हमेशा रखेगा? हरगिज़ नहीं, ज़रूर वो रौंदने वाली में फेंका जाएगा। और तूने क्या जाना कि रौंदने वाली क्या है? अल्लाह की भड़काई हुई आग है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी, बेशक वो उन पर बंद कर दी जाएगी लंबे लंबे सुतूनों में। बेशक अल्लाह ने सच फरमाया, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। नाज़रीन व सामीन, आपने अभी तिलावत कलाम पाक समाअत की। इसके अंदर सूरह हुमज़ा कारी साहब ने तिलावत की, जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इरशाद फरमाया है कि ख़राबी है उन लोगों के लिए कि जो मुंह पर लोगों के हवाले से कोई ऐब वाला मामला करें या पीठ पीछे बुराई वाला मामला करें। तो याद रखें, ये सारी जो अखलाकी बुराइयां हैं, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सिर्फ़ कस्में उठाने के लिए या महज सवाब के हुसूल के लिए, तिलावत करने के लिए ही नहीं, यकीनन ये भी इसका हक़ अदा करना है, इसकी तिलावत करना बायस अजर व सवाब है, लेकिन इसको समझना, इस पर अमल करना, यही कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का सही मानों में हक़ अदा करना है। तो अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों से मना फरमाया है। यकीनन हमारे मुआशरे के अंदर ये ख़राबियाँ पाई जा रही हैं। और फिर फरमाया कि वो बंदा कि जिसने माल को जमा किया और गिन गिन कर रखा। याद रखें कि जायज़ मकासद के हुसूल के लिए माल का जमा करना जायज़ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ माल की जानिब तवज्जो करके हलाल व हराम की तमीज़ न करना और बिल्कुल माल ही के पीछे अपनी तमाम तर ज़िंदगी को गुजार देना, ये बहरहाल मज़मूम है। उतना माल हासिल करना कि जिससे ज़िंदगी का गुजारा हो जाए, यकीनन ये लाजिम है।
اور اگر کسی نے حرص مال کے اندر جائز و ناجائز حلال و حرام کا خیال نہیں رکھا تو یقیناً وہ اس زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیں آپ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، اور ان کو عثمان غنی اس وجہ سے کہا جاتا ہے غنا سے۔ غنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال سے بے نیازی ہونا، مال کی طمع نہیں ہونی چاہیے۔ اولیاء اعظام جو ہیں ان کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ طمع نہیں، جمع نہیں، منع نہیں، یعنی مال کی طمع نہیں ہونی چاہیے، اور مال کو جمع بھی نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح جو بھی تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہی تعلیمات اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کا مال جمع کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو یقیناً اس کے لیے باعث اجر و ثواب اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے مال جمع کیا ہے تو کیا ہم اپنے مال کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ تو یقیناً وہ مال کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا وہ کل بروز قیامت قبر میں حشر میں کام آنے والا ہے، اور اگر کسی نے اس کے برعکس مال کو جمع کیا تو یقیناً وہ مذموم ہے۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ جی، ایک بہن مردان سے پوچھتی ہیں کہ میں اکثر نماز اور تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہلتی ہوں کیونکہ میرا دھیان کسی اور چیز میں نہیں جاتا، لیکن میری ایک کولیگ نے کہا ہے کہ عبادات کے دوران ہلنے سے یہودیت کا گمان ہوتا ہے، اس لیے اس طرح بڑا گناہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کرنے کے دوران اگر تو نماز کے اندر کوئی بندہ ہلنا شروع کر دے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نماز کے اندر تو سکون اختیار کرنے کا نام ہے، بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں جو ہیں کہ اسکنوا فی الصلاۃ، او کما قال، کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، تو نماز تو سکون سے پڑھنی چاہیے۔ رہی بات تلاوت کلام پاک یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ ہلتا ہے اور اس کی یہ عادت ہے، اور یہ ہلنا آپ دیکھتے ہیں حفاظ کرام جو ہیں پڑھتے ہوئے قرآن پاک، تو ان کا ہلنا ایک طرح سے ایک عادت بنی ہوتی ہے، اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ کوئی اگر ایسا عمل آپ نے دیکھا ہو کہ جو یہودیوں کا ہو، اس کو اگر آپ نے بطور عبادت سمجھ کے کیا تو وہ مذموم ہے، لیکن بعض عادات انسانوں کے اندر مشترک ہوتی ہیں۔ مثلاً چلتے ہوئے، اب کوئی بندہ کہ جی چلتے ہوئے جو ہے بازوؤں کا ہلانا، یہ بھی یہودی کرتے ہیں، اور اسی طرح کوئی بھی اور مسلک اور مذہب ایسا عمل کرتا ہے، کوئی بھی دین ہے جس کے اندر لوگ ایسا بازو ہلا کے چلتے ہیں، تو یہ تو انسانوں کے اندر کامن بات ہے۔ تو ایسی چیز کہ جو یہودیت یا کسی بھی ایسے مذہب سے لی جائے کہ جو مذموم ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بطور عبادت کرنا غلط ہوگا۔ اگر آپ نے ویسے فطرتاً کوئی ایسا معاملہ کر لیا تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، یہودیت والی کوئی اس کے اندر بات شامل نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کے اندر گناہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم نے بچوں کو بھی دیکھا وہ ہل رہے ہوتے ہیں، بس وہ ایک عادت بنی ہوتی ہے نا، تو عادات کے طور پر کوئی بھی ایسا عمل جو انسان کی عادت میں شامل ہو جائے اس پہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، نہ ہی کوئی گناہ والی بات ہے۔ سخی سرور ہارون آباد سے پوچھتے ہیں کہ کیا خواتین بآواز بلند ذکر اذکار کی محفل کر سکتی ہیں جس سے ان کی آوازیں گھروں سے باہر نامحرم مردوں کے کانوں تک پہنچیں؟ کیونکہ آج کل اکثر خواتین گھر میں مائکس لگا کر بھی محفل میلاد کرواتی ہیں اور بآواز بلند بھی نعتیں پڑھتی ہیں اور اذکار کرتی ہیں، ایسے میں خواتین کے لیے آواز کے پردے کا کیا حکم ہے؟ ایسا عمل کرنا کہ جو انسان اپنی طرف سے اس کو ثواب سمجھ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ گناہ پر مبنی ہو، ایسے معاملات اکثر شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے جو المیہ ہیں ان میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جن کو بطور ثواب لیکن حقیقت میں وہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یاد رکھیں کہ خواتین کی آواز بھی چھپانے کے حکم میں ہے، یعنی عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، اسی طرح اس کی آواز کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر اب شاید اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یاد رکھیں کہ خاتون کے لیے اپنی آواز کو چھپانا لازم ہے۔ اب اگر کوئی خاتون گھر کے اندر یا کسی بھی جگہ پر مائک لگا کے نعت پڑھ رہی ہو، تلاوت قرآن کر رہی ہو، تو یقیناً وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہی ہوگی، جبکہ حقیقت میں یہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ چیزیں
جن کو کوئی بھی بندہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہو، یقینی طور پہ وہ اس پہ توبہ نہیں کرے گا جبکہ وہ گناہ ہو۔ اب اس کا یہ جو نعت خوانی کر رہی ہیں مائکس کے اوپر، تو یہ ثواب سمجھ کے کر رہی ہوں گی، حقیقت میں یہ گناہ ہے، تو کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہ کبھی زندگی میں توبہ کرے۔ تو ظاہر ہے جو گناہ سمجھ کے کیا جائے بالفرض، حالانکہ گناہ وہ بھی گناہ ہے، تو اگر گناہ سمجھ کے کیا تو اس پر زندگی میں کبھی نہ کبھی توبہ ضرور کریں گی، لیکن جس کو ثواب سمجھ کے کیا اس پر تو توبہ کریں گی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں خاتون کی آواز چھپانا یہ لازم ہے، اگر اس کو ظاہر کرتی ہے، اس کو بلند کرتی ہے تو گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو دوران طواف، دوران سعی، صفا مروہ پر جب سعی کرتی ہیں تو وہاں پر بھی دوڑنے کا حکم نہیں ہے، مردوں کو حکم ہے کہ وہ سعی کرتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگائیں، لیکن خواتین کو حکم ہے کہ وہاں پر بھی آہستہ آہستہ چلیں تاکہ ان کے پردے کا اہتمام رہے۔ اسی طرح جب کوئی خاتون دنیا سے چلی جاتی ہے، چاہے وہ زندگی میں پردہ نہ بھی کرتی ہو، لیکن جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اس کے جنازے کو، یعنی اس کی میت سے پردہ نہ ہٹائیں کہ کوئی اس کو دیکھ سکے۔ زندگی میں بہرحال وہ جو بھی معاملہ کر رہی تھی، علی ھذا القیاس بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر خواتین کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو خاتون کی آواز چھپانا لازم ہے۔ تو گھروں کے اندر جو مائکس لگا کر یا کسی بھی جگہ پر باواز بلند نعت خوانی کرتی ہیں، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایسا خیر ہوگا کہ جو شر کے لبادے کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور ایسا اگر معاملہ زندگی میں ہو گیا تو توبہ تائب کرنا بہرحال لازم ہوگا۔ اگر ہم ان کا کہیں کہ آپ بلند آواز سے نہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں نعت پڑھنا بھی اب کوئی گناہ ہو گیا ہے، وہ جواب یہ دیتے ہیں، تو اس کا قاری صاحب دیکھیں یہی تو چیز ہے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بڑی خرابی ہے کہ جب ہم کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو آگے سے بہت سارے دلائل کے انبار ہمارے پاس ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بڑا یا کوئی بھی صاحب علم اگر سمجھا رہا ہو تو ہمیں اس کو سمجھ جانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کام کو نیک سمجھ کے کریں گے تو کبھی بھی اس پر توبہ نہیں کریں گے، تو اس لیے اس کو بہرحال چھوڑ دینا یہ لازم ہوگا۔ اگر نعت خوانی کرنے کا شوق ہے، بلکہ ہر مسلمان کو شوق اور ذوق ہونا چاہیے، تو آپ گھر کے اندر پردے میں رہ کر اپنی آواز کو محدود رکھ کے نعت خوانی کریں۔ اگر محافل کا انعقاد بھی کرنا ہے تو اتنی آواز رکھیں کہ جو فقط خواتین تک مشتمل ہو، غیر محرم مردوں تک وہ آواز بہرحال نہیں جانی چاہیے۔ زاویار خان نوشہرہ سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ کیا انہیں قبرستان جانا چاہیے؟ اگر قبرستان جانا ہو تو عورتوں کے لیے قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا قبرستان کے اندر جانا کچھ حدود و قیود کے اندر رہ کر جائز ہے۔ اگر کسی اپنے عزیز اور پیارے کی قبر پہ جانا ہے اور نیت یہ ہے کہ وہاں پر جا کے تو آخرت کی یاد آئے گی، فکر آخرت نصیب ہوگی، تو پردے کی حالت میں رہ کر ان کے لیے جانا جائز ہے، لیکن وہاں پہ جا کے آہو بکا نہ کریں، وہاں پر جا کے تو کوئی بھی ایسا جملہ نہ کریں، کوئی بھی ایسا جملہ نہ بولیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں قبرستان جانا جائز ہوگا۔ اب قبرستان سے ہی آگے یہ بات نکلتی ہے کہ فی زمانہ ظاہر ہے دربار شریف کسی پہ جانا تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا، تو فتنے کا جہاں پر اندیشہ ہو، فی زمانہ علماء کرام نے، جمہور علماء نے یہی فرمایا ہے کہ وہاں پر جانا اگر فتنے کا باعث بنے تو ان کا نہ جانا بہتر ہے، تاہم اگر ان تمام چیزوں کا خیال کر لیں اور فکر آخرت حاصل کرنا چاہیں تو جانا جائز ہوگا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا اور بعد میں اس کی اجازت دی تھی، اور وہاں پر یہ چیز کوئی واضح طور پہ بیان نہیں کہ مرد و زن کے لیے کوئی علیحدہ مسائل ہیں، تو اگر خواتین ان حدود و قیود کا لحاظ کر سکتی ہوں تو جا سکتی ہیں، لیکن فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اگلا سوال ایک بہن گجرانوالہ سے پوچھتی ہیں کہ میرے پاس پالتو بلیاں ہیں لیکن ان کے بال ہر جگہ بکھرے ہوتے ہیں، مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ بلیوں کے بال پاک ہوتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی کریں، اگر واقعی ایسا ہے تو حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بلیاں چونکہ یا وہ جانور کہ جن کو گھروں میں بطور پالتو رکھا جاتا ہے، جنہیں ہم پالتو جانور کہتے ہیں، گھروں میں رہنے والے، تو بلی کے حوالے سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ تمہارے گھروں میں اکثر اس کا آنا جانا ہے۔ تاہم اس کے جسم کے ساتھ یا اس کے منہ کے ساتھ اگر کوئی نجاست لگی ہو یا اس کے پاؤں کے ساتھ تو وہ نجس ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی ظاہری نجاست ہو تو تب بھی ہم اس کو پاک کہیں گے۔ رہی بات اس کے بالوں کی، تو یاد رکھیں ہر وہ جانور کہ جس کے بال اس کے مرنے کے بعد، اس کے سمجھ لیں کہ مردہ ہونے کے بعد اس سے جدا ہوں یا زندگی میں اس سے جدا ہوں، تو ان کے لیے پاک ہونے کا ہی حکم ہے، ناپاک وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر پاک چیز کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ ان کو کھانا کیسا ہے، تو کھانا بہرحال جائز نہیں ہے۔ پاکی کا حکم ہے کہ اگر کپڑوں کو لگ جائیں یا کسی جگہ پر پڑے ہوں تو وہ جگہ پاک ہوگی، ان کو کھانا بہرحال جائز نہیں ہوگا، بلی ہو یا اس کے علاوہ۔ اور جو حدیث مبارکہ ہے نا، اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا کیا، اس کا کیا حکم شرعی ہے، تو اس کا جوٹھا پاک ہی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بلیاں اکثر گھروں میں ہوتی ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی تعلیمات سے بھی یہی ملتا ہے کہ اکثر صحابہ نے بلیاں پالی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کو ابو ہریرہ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ بلیوں والے۔ تو بہرحال اس کے بال پاک ہوں گے، اگر کسی جگہ پہ لگ جائیں تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کچھ بلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو حرام جانوروں پر، چوہوں پر حملہ کرتی ہیں، تو پھر وہ کھائی ہوتی ہیں، وہ گھر میں آ کے دودھ میں بھی اور پانی میں بھی منہ مارتی ہیں، تو پھر وہ پانی حلال اور پاک ہوگا، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، وہ دودھ پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو بلی یا کسی بھی جانور کے منہ کے ساتھ ظاہری نجاست لگی ہو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مردار کھا کے آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ پانی یا کسی بھی ایسی چیز کے اندر منہ ڈال دے گی تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، اب اس کی پاکی کا حکم نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے اور گھر کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے منہ کے ساتھ لگی ہو، ناپاک چیز، تو ایسی صورت میں اس کے پاک ہونے کا ہی شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ اگلا سوال مفتی صاحب، ایک بہن فیصل آباد سے پوچھتی ہیں کہ ہم اکثر ساڑھ ستی کے بارے میں سنتے ہیں، کسی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، کیا اسلام میں ساڑھ ستی کے بارے میں کوئی تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک بات سیاروں کی یا ستاروں کی ہے تو قرآن پاک میں بروج کا ذکر تو ہے۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو ان بروج سے آگے پھر جو عاملین ہیں یا جو ماہر نجوم ہیں وہ بہت سارے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ ظاہرہ جو کوئی کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہی اس کے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں، کسی بھی چیز کو مؤثر حقیقی جان لینا یہ غلط ہے۔ ہاں، مجازی طور پر یا گمان کے طور پر آپ کسی بھی علم کو لے سکتے ہیں۔ مثلا کسی ماہر نجوم نے یا کسی بھی ایسا علم رکھنے والے بندے نے یہ کہہ دیا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو محکمہ موسمیات کے ماہرین ہیں وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد بارش آئے گی۔ تو اگر ظاہری اسباب کی موجودگی میں اتنے دنوں کے بعد بارش آ جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے یہ ظنی علم ہے، گمان ہے ایک، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس دن بارش نہ ہو، اور ایسا ہوتا ہم نے دیکھا ہے کہ محکمہ موسمیات کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوتی۔ تو علی حاضر قیاس کسی بھی چیز کو مؤثر حقیقی جاننا غلط ہے، آپ گمان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علم نجوم کے ماہرین یہ ساڑھ ستی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں سیارہ جب فلاں برج کے اندر ہوگا تو فلاں بندے کے حوالے سے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ 7.5 سال تک یا اتنے برس تک اس کے اوپر کوئی وزن رہے گا، کوئی اس کے حوالے سے کوئی اچھی بات سامنے نہیں آئے گی۔ تو اس چیز کو گمان کی حد تک تو مان لینا جائز ہے، لیکن اس کو مؤثر حقیقی جاننا یہ جائز نہیں ہے۔ میں اس کی مثال ایک عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ سے کسی نے سوال کیا اس حوالے سے، یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، تو آپ نے فرمایا
آپ نے اس کو نا ثابت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کلاک کے اوپر اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے، تو مثال کے طور پر اس نے کہا 10:15 ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کتنی دیر کے بعد 11 بجیں گے، اس نے کہا 45 منٹ کے بعد، تو آپ نے کیا کیا کہ اس سوئی کو نا ایسے خود گھما کے تو 11 پہ لے گئے، آپ نے کہا کتنی دیر میں یہ سوئی جو ہے یہ کلاک نے 11 بجا دی، تو اس نے کہا ابھی تو 2 سیکنڈ لگے، تو آپ نے فرمایا میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے تو محض چیزوں کے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو دیکھ کے ایک رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اس وقت کے آنے سے پہلے بھی معاملہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور انسان کا مسلمان کا یہی یقین ہونا چاہیے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مجازی طور پر اور گمان کے طور پر آپ کسی بھی علم کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی شرک قباحت نہیں، لیکن اس کو حقیقت جان لینا یہ ایک طرح سے شرک اصغر کے زمرے میں آئے گا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سوال ہے مظفر آباد سے ملک جمشید پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص داڑھی کے بغیر اذان دے سکتا ہے یا امامت کروا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے داڑھی شریف کی تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے کم اگر کوئی رکھتا ہے تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں یا کسی کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کریں، میں آپ کے سامنے جمہور کا موقف رکھ رہا ہوں کہ ان کا موقف یہی ہے ایک مٹھی تک داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے کم بہرحال جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اذان پڑھنے کا یا امامت کروانے کا تو یہ ایک منصب ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک عہدہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس عہدے کو اس منصب کو بڑا ہلکا کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس طبقے کی اور اس منصب کی عزت کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ اور آپ کی یہ جگہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوئے علماء اور ائمہ اور مؤذنین تک یہ جگہ پہنچی۔ تو بہرحال اس منصب کو اتنا ہلکا کر دینا کہ کوئی بھی اذان پڑھ دے اور کوئی بھی جماعت کروا دے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے داڑھی جو ہے یہ کم رکھی یا بالکل سرے سے ہی اتروا دی تو اس کو بعض فقہا نے جمہور نے لکھا ہے کہ یہ فسق کے زمرے میں آئے گا فسق کے زمرے میں، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کی امامت جائز نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا اذان پڑھنا جائز ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی ایسی جگہ پر آپ جمع ہو گئے کہ جہاں پر کسی کی بھی داڑھی شریف نہیں ہے اور شرط یہ ہے کہ باقی تمام چیزوں کو وہ جاننے والا ہو، تو بادل ناخواستہ پھر بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک کو آگے کر دیں اور جماعت قائم کر لیں۔ بہتر یہی ہوگا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، اور اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی باقی تمام شرائط پائی جا رہی ہوں تو وقتی طور پر اسے آگے کھڑا کر دینا جائز ہوگا، اس کے علاوہ جائز نہیں ہوگا۔ امامت کے لیے شرط ہے داڑھی؟ نہیں، شرط تو اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آداب کے اندر ہے، باقی تمام شرائط جو ہیں وہ پائی جانی چاہیے، پاکی ناپاکی کا علم ہونا چاہیے، نماز کے بارے میں تمام جو علوم ہیں اس کے پاس موجود ہونے چاہیے، اس کو شرط تو نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک منصب ہے تو اس منصب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہماری یونیورسٹی میں اکثر دیکھا بغیر داڑھی والے آ کے جماعت کروا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے نماز، تو ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے، معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر تو بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ صحیح جو خالص دین ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ بہت زیادہ آسانیاں اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں گے تو پھر بعض لوگ اس سے آگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو چونکہ یہ ایک منصب ہے تو اس کی عزت و تکریم بہرحال ہونی چاہیے۔ کہیں اگر آپ جمع ہیں ایسی صورتحال بن گئی تو پھر ایک کو آگے کر کے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، باقی شرائط پائی جاتی ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ ایک بہن سرگودا سے پوچھتی ہیں کہ نماز تہجد کا درست طریقہ کیا ہے، کم سے کم کتنے نوافل پڑھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ جب آپ نے نیند حاصل کر لی
آپ نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یا اگر بہن ہیں تو انہوں نے گھر میں نماز ادا کر لی، اس کے بعد کچھ دیر نیند حاصل کی، اٹھنے کے بعد جو بھی آپ عبادت بطور نفل ادا کریں گی وہ نماز تہجد کہلائے گی۔ تہجد جوہد سے نکلا ہے، کوشش سے نکلا ہے، تو اس لیے بعض فقہا نے لکھا کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، کہ سو کے جب اٹھیں گے اس کے اندر جوہد پایا جائے گا، ایک طرح سے اس کے اندر فورس شامل ہوگی، تو اسی بندے کی نماز تہجد ہوگی کہ جس نے نیند حاصل کر لی۔ تو اس کے بعد 2 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی ادا کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے 2 رکعت سے لے کر تو 12 رکعت تک جو ہے وہ دلائل ملتے ہیں، تاہم اگر کوئی اس سے زیادہ بھی نوافل ادا کرنا چاہے تو شرعی طور پر جائز ہے، اپنی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اپنے دیگر معاملات کو بھی پورا کرتا ہوں، اپنا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنے جو ساتھ منسلک ہیں رشتہ دار ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں، تو اتنی رکعات ادا کریں جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کم از کم 2 اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عبادت جو نفل پر مبنی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز خاص کر لینا یہ وظائف کے طور پر تو ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں جی میں پہلی رکعت کے اندر اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں، تو یہ قید اس طرح لگا دینا یہ نفل کے اندر اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب آپ اس کو بطور وظائف پڑھتے ہیں، تو وظائف کے اندر جتنی تعداد منقول ہو اتنی ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں مطلقاً قرات کرنی ہوگی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن اتنا پڑھو جتنا تمہیں آسان لگے، لیکن جب وظائف کر رہے ہوں تو بہرحال جتنی آپ مقدار کہیں سے منقول ہو اتنی ہی پڑھیں، تو اسی کے اندر وظیفہ مکمل ہوگا۔ ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں سنا کہ وہ ساری رات سوتے نہیں تھے اور عشاء کے وضو ہی سے تہجد پڑھتے تھے۔ وہ تو سوتے نہیں تھے، تو پھر ان کا تہجد پڑھنا یہ تہجد کہلائے گا یا عام نماز کہلائے گا؟ دیکھیں تہجد ایک ہے، لفظ تہجد ایک ہے قیام اللیل، یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں، تہجد بھی وہی ہے، قیام اللیل بھی وہی ہے۔ اگر کسی بندے نے نیند حاصل ہی نہیں کی، اور علماء کے حوالے سے یہ آتا ہے، یاد رکھیں ایک اصول یہ بھی کہ بزرگان دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہ جو خلاف شرع ہو تو وہ اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ شریعت کو جاننے والے تھے اور اس پر عمل پیرا تھے۔ آپ جن بزرگوں کے حوالے سے یہ سنتے ہیں کہ وہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو اس کے اندر تھوڑا سا نیند لینا، یعنی بیٹھے بیٹھے اگر ہلکی سی آنکھ لگ گئی تو وہ بھی سونے کے زمرے میں ہی آئے گا، اور اس کے بعد بلا شبہ تہجد پڑھنا جائز ہوگا، اور ایسی حالت کے اندر وضو بھی فاسد نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اتنا کم کھانا کہ جس سے بہت زیادہ مرتبہ واش روم نہ جانا پڑے، یہ بھی تقویٰ کا ایک معیار ہے۔ اور عشاء کے وقت آپ نے وضو کیا اور اسی طرح عبادت آپ کی تسلسل سے جاری ہے، اور نماز تہجد آپ تھوڑی سی اونگ لے کر پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اور اسی طرح نماز فجر ادا کر لینا یہ تقوی کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ اور وہ بزرگان دین کوئی ساری زندگی عمل نہیں کرتے رہے، بلکہ کچھ اوقات ان کے ایسے ہوتے تھے جن کے اندر وہ اپنے دل کی صفائی پاکیزگی کے لیے یہ عملیات کرتے تھے، اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے انسانیت کی، مسلمانوں کی تربیت کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ شیخ عبداللطیف ڈی جی خان سے سوال پوچھتے ہیں کہ عشر کیا ہے، ادائیگی کا درست طریقہ، کیا یہ بھی ادا کرنا فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو پاکیزہ استعمال کرو اور اللہ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ کرو کہ جو زمین تمہارے لیے نکالتی ہے۔ تو یہ زمین کا نکالنا، جو بھی چیز زمین سے نکلے، فصل ہو، پیداوار ہو، کوئی بھی ایسی چیز،
تو اس کا حق ادا کرنا، عشر ادا کرنا یہ لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کاشتکار کی زمین سے اسے اتنی مالیت، اتنی فصل جتنی بھی اس کے گھر میں آئی تو اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں اس صورت کے اندر دینا کہ جب اس نے زمین کے اوپر اس کے علاوہ کوئی اخراجات نہیں کیے۔ مثلا ایک بندے کی زمین بارانی ہے، آسمان سے پانی اس کو سیراب کرتا ہے، فصل اس کی ہو جاتی ہے، تو اس پر عشر دینا یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ دینا لازم ہے۔ اور اگر وہ پانی فری میں لگاتا ہے، مثلا دریا کا پانی یا نہر کا پانی، اور اس کا کوئی بھی خرچ نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو فصل کا عشر دینا لازم ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے نزدیک تو سبزی اور جو بھی کوئی چیز زمین نکالے اس پر عشر دینا لازم اور فرض ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر پانی خرید کے لگایا، جیسا کہ ٹیوب ویل کے ذریعے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو خریداری پر مشتمل ہو، تو ایسی صورت میں آدھا عشر دینا لازم ہوگا، یعنی کہ کل پیداوار کا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا لازم ہوگا۔ اسی کو عشر کہا جاتا ہے اور یہ ادا کرنا فرض ہے۔ اگلا سوال، ایک بہن شور کوٹ سے پوچھتی ہیں کہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے جو کہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے، مجھے میری ساس نے کہا ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے تعویذ لا کر پہنا دو، ضد نہیں کرے گا، مفتی صاحب رہنمائی کر دے کہ بچوں کو شرعاً تعویذ پہنانے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ اگر قرآنی آیات پر یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہو تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، پہننا جائز ہے۔ آپ احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی اس چیز کا تصور ملتا ہے، اس کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں، لیکن تعویذ لٹکانا اور اس کو مؤثر حقیقی جان لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ دم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب سے دم کرنا منقول ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ یاد رکھیں کوئی بھی عمل کرنا جو قرآن و سنت سے ہو یہ انسان کے بس میں ہے، لیکن اس میں شفا پیدا کر دینا، تاثیر اس کے اندر پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو جانا جائے، اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کے لحاظ سے گمان کر لینا، یقین کر لینا یہ جائز امر ہے۔ اگر کوئی تعویذ کسی ایسی عبارت پر مشتمل ہو کہ جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، جیسا کہ معاذ اللہ الٹا قرآن پاک لکھنا یا کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن و سنت کے منافی ہو، تو وہ غلط ہے، مذموم ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر قرآنی آیات پر مشتمل ہو اور اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ہو تو ایسا تعویذ پہنانا جائز ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے اندر اثر پیدا فرما دے اور بچے کو شفا مل جائے۔ بعض عاملین کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو تعویذ میں نمبرز لکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک کے حروف کی تعداد ہے یہ، اور بعض لوگ تو یہ بھی نہیں بتاتے کہ قرآن پاک کے حروف کی تعداد ہے، تو پتہ نہیں اب وہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں، غیر اسلامی الفاظ ہوتے ہیں، ان کو تعویذ بنا کر پہننا لٹکانا جائز ہوگا؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سے ہی تمام علوم نکلتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف ابجد۔ تو ایسے اعداد کا لکھنا اور اس میں یقین یہ کرنا کہ یہ قرآنی تعلیمات میں سے ہے، اور واقعی اگر ایسی بات ہو تو اس کے پہننے میں لکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے اور کیا چیز ہے اور اس کو مؤثر حقیقی جان لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال جو قرآن و سنت سے تعلیمات ملی وہ ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دیں۔ آپ احباب کو اختلاف رائے رکھنے کا بالکل حق ہے، ہم کسی پر بھی اپنی رائے کو تھوپتے نہیں، کسی پر بھی اپنی رائے کو ٹھونستے نہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری رائے پر ہی عمل کیا جائے، کسی کا اگر اس میں اختلاف ہو تو اپنے اپنے مسالک کے لحاظ سے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم جو بھی ایمانداری کے ساتھ ہمارے پاس چیزیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں وہی آپ کے گوش گزار کریں۔ اچھا، بعض لوگ تعویذ میں بزرگوں کے بنائے ہوئے الفاظ لکھ دیتے ایسا تعویذ لٹکانا بھی جائز ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ جو منہ سے نکال دیں، اصل تو چیز ہے اللہ تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میں یہ تاثیر پیدا کر دے تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو یہ عطا فرما دے۔ تعویذ کے حوالے سے کچھ لوگ پانی پر دم کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس پانی کو پلا دیا جائے، تعویذ لکھ کے اس کو پانی کے اندر حل کر کے دیتے ہیں، یہ پلا دیا جائے۔ تو اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں، اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہے تو اس میں کوئی شریک باہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے اندر یہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ اس سے شفا مل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں دوا بھی جو ہم کرتے ہیں نا، دوائی بھی کسی سے لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی شفا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وگرنہ دوا کا استعمال کرنا اور دوا کو کوئی مؤثر حقیقی جان لے، کہے جی میں پیناڈول کھاؤں گا اور پیناڈول ہی مجھے شفا دے گی، یہ غلط ہے۔ ہاں یہ کہنا کہ پیناڈول کے سبب سے مجھے شفا ملی، شفا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ نظریہ اسلام دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی لفظ کے اندر تاثیر، مثلاً اس مسئلے کو نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ نے اس طرح واضح فرمایا، کسی نے جب اعتراض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کیسے تاثیر ہو سکتی ہے، تو آپ نے بڑی محفل میں نا اس کی جانب متوجہ ہو کر تو آپ نے کوئی ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا۔ مثال کے طور پر انہوں نے خر کا لفظ بولا، تو خر عربی میں کہتے ہیں گدھے کو، تو جب یہ جملہ بولا بڑی محفل کے اندر ایک بندے کو، تو اس کے جسم میں ایسی تاثیر ہوئی کہ پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے پھر اس مسئلہ کو سمجھایا، آپ نے کہا کہ اس لفظ کی تاثیر دیکھو تمہارے دل کے اوپر کتنی ہوئی ہے کہ تمہارے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو جب اللہ کا نام ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو اور اس کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی نام ہو تو اس کی تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اور اس سے یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ مجھے ایک سہیلی نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان پر 7 مردوں کو نہلانا واجب ہے، اس لیے جب کسی کی وفات ہو جائے تو ان کو غسل دینے میں حصہ لینا چاہیے۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو ایک خاص طریقہ کار پر جو شریعت نے وضع کیا ہے، غسل دے کے، خوشبو لگا کے، کفن پہنا کے اس کی تدفین کرنا، یہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا۔ تو یہ جائز اور مستحسن عمل ہے، ثواب کا کام ہے، تاہم اس کو واجب کر دینا کسی کے اوپر کہ 7 مردوں کو کوئی کفن دے اور ان کو غسل دے، یہ کسی کے اوپر واجب ہے، ایسا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ بہرحال یہ عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور یاد رکھیں اس سے فکر آخرت نصیب ہوگی، اور ہر وہ عمل کہ جو فکر آخرت کے حصول کا سبب بنے، شریعت کو وہ مطلوب ہے۔ تو اس لیے اپنے جو پیارے ہیں، عزیز ہیں، ان کو غسل دینے میں حصہ لینا چاہیے تاکہ فکر آخرت نصیب ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم پھر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی غسل دینے کے لیے کوئی بندہ ایسا مل جائے، کوئی خاتون ایسی مل جائے۔ دیکھیں ہمارا پیارا ہے، ہمارا قریبی ہے، زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہوتے رہے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو قریبی رشتہ داروں کو، بالخصوص اولاد کو چاہیے کہ اس کو خود غسل دے، تاکہ اس کے اگر کوئی عیب بھی ایسا ظاہر ہو تو لوگ اس پر مطلع نہ ہوں۔ ایسی صورتحال کے اندر خود غسل دینا چاہیے، اور ہمیں طریقہ بھی آنا چاہیے، اور اس سے دل کی نرمی پیدا ہوگی اور ایک طرح سے فکر آخرت نصیب ہوگی، اور یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ چکوال سے میاں اسلم پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں وفات ہوتی ہے تو لوگ 40 دن تک کھانا کسی غریب کے گھر بھیجتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ 40 دن تک مرحوم کی روح گھر میں آتی ہے۔ برائے مہربانی فرمائیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ مومن مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس کی روح کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی کافر
غیر مسلم کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی تعلیمات ملتی ہیں قرآن و سنت سے، اور یہ کہنا کہ وہ گھر کے اندر آتی ہے اور کھانا مانگتی ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جتنا بھی ایصال ثواب کرنے کا معاملہ ہے یہ جائز اور مستحسن عمل ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو ثواب کا کام ہے، نہیں کرتا تو اس پر شریعت کے اندر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بالفرض کوئی دنیا سے چلا گیا تو صرف 40 دن تک ہی کھانا دینا یہ بھی کوئی لازم نہیں، ساری زندگی آپ اس کے حوالے سے صدقہ کر سکتے ہیں، یا 40 دن سے کم بھی کر سکتے ہیں، مخصوص کر لینا 40 دن۔ اصل میں یہ چیزیں نا جو 40 دن کا عمل ہے یہ شاید کچھ لوگوں نے اس سے اخذ کر لیا ہوگا کہ 40 دن تک اگر کوئی بندہ کسی عمل کو کرتا ہے تو اس پر ایک طرح سے نا بندے کی طبیعت پکی ہو جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، تو 40 دن تک کھانا دے، 10 دن تک دے، اس سے زیادہ دے، ساری زندگی دیتا رہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی فکس کر دینا اس کا کوئی تعلق بہرحال نہیں ہے۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ خوب مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی دینی، شرعی اور معاشرتی اور اخلاقی معاملات میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔